अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और अपने यूट्यूब की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज कुछ अहम मौज़ूआत है जिनमें से पहला मौज़ू है इमरान ख़ान ने जो अमेरिका को बेसिस देने से इनकार किया, तो उसके बाद सारे लोग एकदम इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर और बाहर कैसे मुतहर्रिक हुई। एक बात इस पे करेंगे, पहली मौज़ू ये है। दूसरी बात हम करेंगे जहांगीर तरीन की ब्लैकमेलिंग पर, कि वो किस तरह ब्लैकमेलिंग पर उतरा है बजट आने के करीब, इसकी वजह क्या है और वो चाहता क्या है, वो क्या वो जो चाहता है उसमें वो कामयाब भी होगा या नाकाम होगा। दूसरा जो हमारा लिबरल मीडिया माफिया है उस पर बात करेंगे, जो ख़ुद साख्ता सहाफ़ी के लिए खड़ी हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। उसमें ये सब कुछ लिंक करता है इमरान ख़ान के साथ भी और अफवाज पाकिस्तान के साथ, इस पर बात करेंगे। तो दूसरी तरफ हम नवाज़ शरीफ की बात करेंगे कि आज तक वो उसने खामोशी का रोज़ा न इंडिया के ख़िलाफ़ कभी तोड़ा था और न जो फ़लस्तीनी बच्चे मर कट कर टुकड़े टुकड़े हुए और उसके साथ जो जुल्म फ़लस्तीनियों के साथ हुआ, तो उस पर भी आज तक उसके लफ्ज़ सी हुए हैं, यानी एक लफ्ज़ तक वो नहीं कह सका। और ये है हमारा पाकिस्तान का तीसरी बार का वज़ीर आज़म। और इसी तरह कश्मीर के मसले पर उसके क्या तरीक़ा कार रहा है वो भी आपके सामने है। इन मौज़ूआत पे जल्दी बात करते हैं तो ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो पहली बात हम करते हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सब दुनिया इकट्ठी कैसे हो गई, यानी पाकिस्तान के अंदर और बाहर। अमेरिका ने ये समझा हुआ था कि जैसे पहले की तरह पाकिस्तान मुअद्दिबाना रवैया इख्तियार करेगा और हम जो कुछ पहले करते रहे 70 साल पाकिस्तान के साथ, तो इस दफ़ा भी हम वही कुछ करेंगे। अफ़गानिस्तान से जब निकलेंगे तो हमें बेसेस मिलेंगे पाकिस्तान में, जैसे शमसी बेस उसको मिला हुआ था, 2-3 एक जैकबाबाद में एक और बेस मिला हुआ था। तो इस तरह इमरान ख़ान भी वही कुछ करेंगे जो इससे पहले लोगों ने किया, जो हुक्मरानों ने किया था। लेकिन इस शख्स ने हर वो काम किया जिसका, यानी इसने जिस तरह शुमाली वज़ीरिस्तान तक, जनूबी वज़ीरिस्तान तक इसने लॉन्ग मार्च किया था ड्रोन के ख़िलाफ़, तो अब एक ऐसा शख्स जो उस ज़माने में कोई घर से नहीं निकल सकता था, तो भले वज़ीरिस्तान तो दूर की बात है, तो वो उधर अपना पूरा एक काफ़िला लेकर गया, लाखों लोग लेकर गया ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़। तो आज उससे ये मुतालबा किया जाता है कि हमें आप अड्डे दे, बेसिस दे। तो ये कैसे हो सकता है कि ये दोगला शख्सियत तो है नहीं। उसने फ़ौरन इनकार कर दिया कि ये तो मैं इब्तिदा से मुखालिफ रहा हूँ इस चीज़ का, तो मैं आज ये काम ख़ुद करूँ, ये नहीं हो सकता। मैं जो बार बार कहता हूँ कि इस शख्स को इक़्तिदार की लालच नहीं है। हम इसकी कदर करना हमें नहीं आता पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी लोग अगर इतने समझदार होते तो आज इमरान ख़ान एक पावरफुल वज़ीर आज़म होता, लेकिन हम लोग इतने समझदार नहीं हैं कि उसको हम वो मैंडेट देते जो आज वो जो कुछ करना चाहता है इस मुल्क के लिए, वो इन 2 सालों में ही करके दिखाया होता दुनिया को। लेकिन अफसोस कि हम में ये समझ बूझ नहीं है कि हमारा लीडर कौन है, हमें कैसा लीडर मिला है। जब हम में ये फ़र्क ही नहीं है तो हम इमरान ख़ान से फिर क्या तवक्को रखें, यानी इस दिन मेजॉरिटी के होते हुए। इस तरह उस फ़ौरन ये सब कुछ एक्टिवेट हुआ एकदम। ये इसकी 2 वजूहात हैं, एक ये बेसिस का वजह है, दूसरा जो इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दिया है इमरान ख़ान की वज़ीर ख़ारजा ने, यानी कि इमरान ख़ान ने, और जिस तरह वो खड़ा रहा है इस मज़लूम लोगों के साथ, उसका तो फितरत ही है मज़लूम के साथ खड़ा होना। अब उस पर दुनिया हैरान है कि इस शख्स ने तो अजीब, यानी यूएनओ में इसने जो किरदार अदा किया, यानी दुनिया को जो मैसेज दिया और इतना उजागर किया फ़लस्तीनी मसले को कि दुनिया ख़ुद हैरान रह गई कि एक शख्स जो कि इतना पावरफुल नहीं है अपने मुल्क में, यानी कि उसके इदारे उसके काबू में नहीं हैं, उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, और वो शख्स ये सब कुछ कर रहा है, तो इस वजह से दुनिया हैरान हो गई। क्योंकि इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए, वो हर एक में तो होता नहीं है। इससे पहले आप लोगों ने देख लिया कि कश्मीर में हमारे भाई जिस तरह उनके टुकड़े किए जाते रहे, अभी तक 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन आपने कभी नवाज़ शरीफ के मुँह से ये लफ्ज़ नहीं सुना होगा कश्मीर के मुतालिक। बल्कि कश्मीरी जब इंडिया के दौरे पे गया तो कश्मीरी लीडरशिप से मिलने से इनकार कर दिया। तो ये है वो हमारे 3 बार का वज़ीर आज़म। और अभी इसी
وقت جو فلسطین کا مسئلہ ہے تو ایک لفظ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں اس پورے مہینے میں کہ اس شخصی منہ سے نکلا ان کے حق میں، یعنی حق کے ساتھ کبھی کھڑا رہا ہو یہ شخص، اور اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس کی لڑکی کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بھائی کے پیچھے، وہ ایک ڈرامہ باز بھائی ہے اس کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں جا کے نواز شریف کے پیر پکڑ لوں گا کہ آپ تھوڑے خاموش ہو جائے، اداروں کے خلاف بیانات نہ دے۔ یعنی ایک کنویکٹڈ آدمی ہمیں سرٹیفکیٹ دے گا کہ بس ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، میں کچھ نہیں کہتا۔ یعنی یہ عجیب ہمارا ایک نظام ہے، اس نظام میں پھر کون کون لوگ آتے ہیں، بار بار جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو پھر لوگ کمنٹ میں کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عدلیہ ان کو کیا ریلیف دیتی ہے، ہماری ہر آئینی ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے سارے بیوروکریٹ ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں ضرور یہ لفظ استعمال کروں گا جو اتنے بھی ویلاگ کروں گا، کیونکہ عوام میں اگر احساس پیدا کرنا ہے تو وہ اس کا تو یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ کالے کو کالا کہے، سفید کو سفید کہے، تو تب اس ملک کا کچھ بنے گا۔ ورنہ ایسے کتنے عمران خان آئیں گے اور کمزور پوزیشن میں ہم اس کو رکھیں گے تو وہ کیا کر سکے گا۔ ابھی رنگ روڈ کا مسئلہ تھا، یعنی اس کو ایمان کہتے ہیں، لیکن رنگ روڈ سے پہلے میں تھوڑی بات کر دوں جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین نے مکمل بلیک میلنگ شروع کر دیا ہے، یعنی اس شخص سے ہمیں اتنا، یعنی یہ لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ امید تھا کہ اس کے بڑے خدمات ہیں اس پارٹی کے لیے تو یہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن اب اس کی منی لانڈرنگ سامنے آئی ہے، اس کا کیس سامنے آیا ہے، اور اس شخص کا منشور یہی ہے عمران خان کا کہ میں تو اگر میرا کوئی سکا بھائی ہو، بیٹا ہو، تو میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا، تو جہانگیر ترین کو کیسے معاف کرے وہ؟ تو اس معافی نہ ملنے کی وجہ سے اس نے جو بلیک میلنگ شروع کی ہے تاکہ بجٹ پاس نہ ہو، اور جب بجٹ پاس نہیں ہوگا تو حکومت گر جائے گی۔ لیکن میں اس کو آج بہت صاف الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے 10 جہانگیر ترین بھی ہو تو یہ بجٹ بھی پاس ہوگا اور یہ وزیر اعظم بھی رہے گا، اور آپ کے ساتھ حقیقت اور انصاف ہوگا۔ جو اگر آپ مجرم ہیں تو آپ کو اس کا جرم ادا کرنا پڑے گا، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ صاف ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن ایسے نہیں چلے گا جیسے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیریل کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، تو یہ جناب آپ کا کام نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ اپنی توانائی ضائع نہ کریں، آپ اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں، عمران خان کو بھی جانتے ہیں، اور اس ملک کی پوزیشن کو بھی جانتے ہیں۔ آپ اس طرح کرنے والے نہیں ہیں، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ دھمکیاں نہ دیں، بلیک میلنگ نہ کریں۔ جو آج آپ نے بلیک میلنگ کی باتیں کی ہیں میڈیا کے سامنے، تو آپ کھول دیں اس پینڈورے باکس کو جو آپ کے پاس ہے، جو آپ نے آج کہا ہے، تو وہ کھول کے دکھا دیں، ایمان تو آپ کا معلوم ہو جائے گا۔ کیوں آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ابھی معافی مل جائے گی، کل مل جائے گی، پرسوں مل جائے گی، ہفتے بعد؟ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ کیس کو یہ گو سلو کرنا چاہتے ہیں، گو سلو کرنے کا مقصد یہ کہ بجٹ پاس ہو جائے گا اور پھر مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ یہ ہر آدمی جو دل میں اس کا کدورت ہو، اس کے دل میں بے ایمانی ہو، تو ایسی یعنی کہ بلیک میلنگ پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی جہانگیر ترین کی بات۔ اب بات کرتے ہیں احسن اقبال کی سی پیک۔ اب یہ سی پیک، یہ تو نام کی سی پیک تھا جب پہلے ہو رہا تھا، لیکن اصل میں جو کام اس پر شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ سال 1.5 سال بعد یہ مکمل بھی ہوگا، اور اس کے جو فوائد اس ملک کو ملیں گے، عوام کو ملیں گے، وہ کسی سے چھپی ہوئے تو نہیں ہوں گے۔ یہ تو پورا ملک ہی انشاءاللہ اس کی پوری یعنی ایک قسم کی یعنی یہ معاشی کلچر بدل جائے گی۔ تو آج اس شخص نے، جس کو یہ پروفیسر خود کو کہتا ہے احسن اقبال، اس نے کہا کہ یہ ایک یہودی ایجنڈے کی وجہ سے عمران خان جس ایجنڈے پہ آئے، یہودیوں کے ایجنڈے پر، تو اس نے اس پر کام سلو کیا ہوا ہے قصداً۔ یعنی ایک آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے اور اتنے دھڑلے سے بولتا ہے کہ اس کو خود بھی شرم نہیں آتا۔ یعنی کام جو ہو رہا ہے تو ہم بھی تو ادھر ہی رہ رہے ہیں اس علاقے میں، اس سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ میں یعنی 20 ہزار ایکڑ زمین لی جا رہی ہیں، اور اس میں کمپنیاں بن رہے ہیں ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے، اور سی پیک مکمل تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے ٹائم سے پہلے بن رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو لوگ سنتے ہیں، تو پھر اس پر ان کو جب معلوم نہیں ہوتا حقیقت، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سچ بول رہے ہوں، تو یہ یعنی یہ جھوٹ کو سچ سمجھ کے بولتے ہیں، یہ ان کا فطرت ہے۔
اور یہ کیونکہ جب نواز شریف اور شہباز شریف کے پیچھے کوئی جو کھڑا ہوگا تو کیا اس میں ایمان پورا ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ 2-4 لوگوں کو چھوڑ دے، ان کو وہ کیسے آگے پیچھے کرتے ہیں اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے. باقی آپ دیکھ لیں، پورے ٹولے کو دیکھ لیں. وہ جو شاہد خان عباسی نے بیان دیا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس شخص سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بھی کہے گا کہ عمران خان بھی یہودی ایجنڈے پر گامزن ہے. یعنی ان دونوں کے بیانات آپ دیکھ کے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یعنی اتنے ضلالت تک بھی یہ لوگ جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہ خوشخبری آپ کو دیتا ہوں کہ سی پیک پر بہت زوروں سے کام جاری ہے اور اپنے ٹائم سے پہلے مکمل ہوگا، اور اس کے جو ثمرات ملیں گے قوم کو تو یہ انشاءاللہ یہ قوم 2-3 سال بعد یہ ملک کچھ اور ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. کیونکہ بنیادی جو کام کرنے کے ہوتے ہیں اسی پر تو وہ یہ شخص گامزن ہے. اور اب اس پر یہ لیبل لگانا کہ یہودیوں کا اور پتہ نہیں کس کا یہ ایجنٹ ہے اور کس کے پیرول پر ہے، تو اب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اندر سے جلتے ہیں کہ بھائی یعنی کہ آپ رات کو دن کہتے ہیں، دن کو رات کہتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے انسان کو. اور ایسے اشکال آپ کے سامنے نظر آتے ہیں کہ وہ یعنی خود ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ جھوٹ اتنے زبردست طریقے سے بولتے ہیں کہ آدمی اندر سے جلتا ہی رہتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ابھی یہ 2 باتیں ہیں نا، ایک طرف فلسطین کا مسئلہ تھا، دوسری طرف یہ جو بیس نہ دینے کا مسئلہ تھا. تو یہ پورا ابھی جو آپ لبرل یہ مافیا جو ہمارا میڈیا والا ہے، یہ لبرل مافیا سے جو ملا ہوا ہے، انہوں نے جو کردار ادا کیا اور ابھی تک حامد میر باہر ہے، اس کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا. عاصمہ شیرازی باہر ہے، وہ جو اس کی لڑکی ہے وہ کیا ہے عاصمہ جہانگیر کی منیز جہانگیر، اس نے جو بکواس ان لوگوں نے کیا ہے اپنے ادارے کے خلاف، دفاعی ادارے کے خلاف، تو میں حیران ہوتا ہوں. پھر بھی میں وہی بات کروں گا جو اس دن کہ ہمارا عدلیہ کدھر ہے، ہمارا یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کدھر ہے. یہ لوگ ابھی تک باہر کیوں ہیں؟ اور وہ بھی ایک ڈرامے کی وجہ سے، صرف اس لیے تاکہ وہ جن سے ان کو ڈالر ملتے ہیں، جن سے ان کو بہت کچھ ملتا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے افواج کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ افواج اتنے کمزور ہے؟ ہم نے تو سنا ہے اور ہمیں تو یقین ہے، دنیا کو بھی یقین ہے کہ ان سے بہادر افواج تو دنیا میں کسی ملک میں ہے نہیں، اور ان کے کارنامے جو ہے وہ تو دنیا میں کوئی اور ادا ہی نہیں کر سکتا. آج 7 سال سے مقابلہ ہو رہا ہے یعنی کہ 120 ملکوں میں، تو ان میں فرسٹ کون آتا ہے؟ پاکستان آتا ہے، پاکستانی افواج آتے ہیں. اور پھر اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس کو بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں. تو صرف یہ سوال میں پوچھوں گا کہ میں افواج سے بھی یہ بات پوچھتا ہوں، عدلیہ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کبھی کسی ملک کے یعنی دفاعی ادارے کے خلاف اس طرح کی الفاظ ادا کرنے کی کسی ملک میں اجازت ہے؟ اور پھر جب وہ کوئی 1-2 آدمی ایسے کرے تو ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ کون سا ملک ہے پاکستان کی؟ اس کی جو ادارے ہیں وہ ابھی تک ان لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، ان کو عبرت کا نشان نہیں بناتے. یہ سوالیہ نشان تو رہے گا، اس سے تو ہم مطلب پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ تو روز ہم پوچھتے رہیں گے کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے. یعنی میں مطلب بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ نرم طریقہ. تو اب نرم طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک ہمارا وطن ہے جو ہمیں جسم و جان سے عزیز ہے، اس کے خلاف اس طرح کی پراپیگنڈا کیا جائے گا ان کے دفاعی اداروں کے خلاف، تو آدمی کی جذبات نہیں ہوں گے؟ کیا آپ لوگوں کو جذبات نہیں ہے؟ اگر اپنے گھر کے لیے آپ کے جذبات ہے تو اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو میں عوام سے ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اور ان کا کم از کم آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. ان کے پروگرام نہ دیکھے، ان کا ابھی یہ جو نکالا گیا ہے جیو سے حامد میر کو، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ آئے گا اپنی یوٹیوب چینل پر، تو اگر آپ اس کا یوٹیوب چینل دیکھیں گے، ایسے لوگوں کی باتیں آپ سنیں گے، تو اسی وجہ سے تو یہ مضبوط ہو رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب تو یہ کہ ہم خود شامل ہیں اس گیم میں، ان کے ساتھ ہیں، انجانے میں ہم شامل ہیں ان کے ساتھ. تو اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا وہ اسطور نام ہے، پتہ نہیں کیا، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کہ اس کے گھر میں گھس گئے ISI والے اور اس کو مارا پیٹا، اور پھر انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں
یہ دو خواتین نے اور حامد میر نے جو الفاظ استعمال کیے یہ تو بھولنے والی باتیں نہیں ہیں. تو اب حقیقت تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ یعنی آپ مسئلے کے جڑ کو پہنچے کہ ایک دم فلسطین پر ظلم شروع ہوا، یعنی گاجر مولی کی طرح بچوں کو کاٹ رہے تھے اس طرف، اور دوسری طرف جو UNO میں جو تقریر ہوئی شاہ محمود قریشی کی، عمران خان کے کہنے پر اس نے جو کچھ کہا اور جس طرح اس مسئلے کو اجاگر کیا تو دنیا بھی حیران رہ گئی کہ ایک وزیر اعظم اتنا بھی ایماندار اور دلیر ہو سکتا ہے کہ 70 سال میں پہلی بار وہ سچ کے ساتھ میں کھڑا رہنے حق و سچ کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. اور اس میں اتنی یعنی دل گردہ ہے کہ اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، نہ اس کو کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ اس کو بلیک میل کر سکتا ہے. تو چیز جائے کہ جہانگیر ترین جیسا شخص ایسے کرے گا اور وہ اس پہ کامیاب ہوگا. انشاءاللہ پوری دنیا اس میں کامیاب نہیں ہوگی. بس یہ تو ہمارا اور ہمارے قوم کا یہ ایک امتحان ہے کہ جس وقت بھی اگر یہ بجٹ پاس نہیں ہوتا، انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے پاس ہوگا. اگر نہیں ہوتا اور عمران خان اسمبلیاں توڑ دے گا تو پھر عمران خان عوام کے درمیان آئے گا اور حقیقت بتائے گا کہ اس کے ساتھ یہ 2.5 سال میں ہوا کیا ہے، اس کے ہاتھ پیر کیسے باندھے گئے اس ناقص نظام میں، اس ظالم نظام میں. یہ نظام تو پہلے ہی سے گرا ہوا ہے. تو اگر یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارا گروتھ ریٹ ان ناگفتہ حالات میں، یعنی کہ ایک طرف کرونا کی وجہ سے کتنے مشکلات اس ملک کو دیکھنے پڑے، اس حکومت کو، اور دوسری طرف دنیا کی ساری معیشتیں نیچی جا رہی ہے. ہم -5% گروتھ تھا ہمارا، اب ہم 4% پہ پہنچ گئے ہیں. اور سٹیبلٹی بہت مضبوط طریقے سے آ رہی ہے اس ملک میں، کیونکہ یہاں نمائشی کام اس وقت تو ہو نہیں رہا جیسے پہلے ہوتا تھا. یعنی کہ وہ ڈالر خرید لی اور مارکیٹ میں ڈالر پھینک دیے، وہ چیزیں تو یہ نہیں ہے جیسے اسحاق ڈار اور نواز شریف کرتے تھے. اب تو حقیقت میں ایک کام ہو رہا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑھ گئے ہیں، ہمارے فارن ریزرو کتنے بڑھ چکے ہیں اس وقت ہمارے، یعنی یہ کبھی 20 کو کراس نہیں کر سکے اور ابھی 26 کو پہنچ گئے. اور یہ جو روشن ڈیجیٹل پروگرام ہے اس کو آپ دیکھ لیں، کتنے سینکڑوں منصوبے ہیں جو مستقبل کے لیے ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، عوام کے مستقبل کے لیے ہے. لیکن سازشوں کو دیکھ لیں تو پورا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہمارا پورا جتنے مافیاز ہے، وہ ہماری بیوروکریسی ہے، وہ ہمارا عدلیہ ہے، وہ ہمارا نیب ہے، وہ ہمارا ECP ہے، جتنی بھی ہے سب کے سب عمران خان کے ایک دم پہلے بھی مخالف تھے. لیکن اب کس طریقے سے مخالفت شروع ہو گئی ہے، اور اس میں میڈیا کا جو رول ہے ان لوگوں کو ٹھیک کرنا، یہ تو آپ کا کام ہے. لیکن ذرا سوچیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. یعنی آپ سے وہ لیڈرشپ چینی جا رہی ہے جو انشاءاللہ یہ خدا نہ کرے کہ وہ چین جائے تو آپ کو پھر ایسا لیڈر ملے گا کہاں سے، اور آپ جو اس کو ضائع کر دیں گے اپنی ناسمجھی میں تو پھر روتے رہیں گے. اور آپ کی قسمت میں، ہماری قسمت میں، اس ملک کی قسمت میں پھر صرف رونا لکھا ہوگا. بس یہیں پر ہی میں ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں تاکہ عام آدمی تک میری باتیں پہنچ سکے. والسلام.